बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपना क्रॉकरी डिवाइडर साफ़ कर लूँ। वैसे तो डिवाइडर बंद होता है, इतनी डस्ट वगैरह नहीं होती, लेकिन फिर भी एक दफ़ा मेरा दिल कर रहा था कि मैं साफ़ कर लूँ। और जब साफ़ करने का सोचा तो साथ सोचा कि आप लोगों को भी दिखा देती हूँ बर्तन, तो साथ साथ आप लोग बर्तन देखें, साथ साथ हम बहुत सारी बातें भी कर लेते हैं। अच्छा, होम टूर वाली वीडियो पे ना काफ़ी कमेंट्स आए थे जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया कि घर माशाल्लाह बहुत प्यारा है। तो मेरी ना आप सब लोगों के लिए बहुत दिल से दुआएं कि अल्लाह ताला आपकी हर दिली ख्वाहिशात पूरी करे, आपको अपना अपना घर दे, जिस की जो ख्वाहिश है अल्लाह ताला सबकी ख्वाहिशात पूरी करे। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि इस दुनिया के लिए ख्वाहिश के साथ साथ ना अपनी आखिरत के लिए भी ख्वाहिश बना कर रखें। आखिरत में भी सोचा करें कि आखिरत में आपको क्या चाहिए, क्योंकि दुनिया जो है ना इसकी कोई हकीकत और असलियत नहीं है। यहाँ पर अगर इंसान को ज़्यादा मिल गया ना तो उस पर भी इंसान का हिसाब है, और अगर कम मिला है तो उस पर इंसान का हिसाब नहीं है। कसूर हमारा भी नहीं होता। हम अपने इर्द गिर्द इतनी आसाइशों में पलते हुए लोग देख रहे होते हैं तो हमारे दिल में कहीं ना कहीं किसी गोशे में नाशुक्री के जज्बात आ ही जाते हैं कि उसके पास इतना है, अल्लाह उससे इतना राज़ी है, अल्लाह हमसे शायद राज़ी नहीं है इसलिए अल्लाह हमें नहीं देता। हर इंसान की आजमाइश डिफरेंट है। हर एक बंदा दूसरे से मुख्तलिफ आजमाइश रखता है। हो सकता है बज़ाहिर आप जिसको देख रहे हो किसके पास गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं उसके अंदर क्या चल रहा हो, उसकी ज़िंदगी में कितने डिप्रेशन चल रहे हो, वो रात को सो ना सकता हो। लेकिन अल्लाह पाक ने अगर आपको सुकून की नींद दी है तो आप उसके मुकाबले में ज़्यादा लकी हैं। इसीलिए तो हमारा इस्लाम हमारी ये तरबियत करता है कि नेमतों में हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो और इबादत में हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखो। तो ये चीज़ तुम्हारे अंदर शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा करेगी। तो दुनिया के लिए भी कोशिश करें, दुनिया में भी अपने आप को सुखी रखने की कोशिश करें, अपनी ख्वाहिशात पूरी करें और अपने आप को रिलैक्स करें, क्योंकि हमारा इस्लाम ये तरबियत देता है कि अगर अल्लाह ने तुमको कोई नेमत दी है तो तुम पर उसका असर नज़र आना चाहिए। लेकिन साथ साथ आखिरत को फरामोश नहीं करना। आखिरत के लिए बहुत सारे अमाल करने हैं, बहुत सारे ऐसे अज़कार हैं जिनकी वजह से जन्नत में हमारे लिए फल लग जाते हैं और पौधे लग जाते हैं। तो ऐसे अज़कार को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, हर काम में अपनी नीयत को अच्छा रखना शुरू कर दें। अच्छा, मेरे साथ क्या होता था ना, जब से मैंने सुना कि नीयत पर इंसान को अजर मिलता है तो मैं हर छोटी छोटी बात पे ना नीयत कर लिया करती थी। जैसे कि मैं अगर जूते बिखरे पड़े हैं तो मैं चलते चलते उनको सीधा करके रख दूँगी कि अल्लाह पाक को ये पसंद है कि हर चीज़ तरतीब से हो, तो मैं इसलिए इसके हुस्न का ख्याल रख रही हूँ, अल्लाह राज़ी होगा मुझसे। फिर ऐसे होता कि कभी पानी खड़े होके अगर पीने लग पड़ी तो याद आया कि नहीं, मेरे अल्लाह को तो पसंद है कि पानी बैठ कर पिया जाए, तो उसी वक्त बैठ लिया जाए, तो उस पर भी नेकी मिल जाती है। और फिर एक और बात, जब से मुझे ये पता चला कि अल्लाह पाक ताक अदद को पसंद करता है तो मैंने अपनी ज़िंदगी के जो ज़्यादातर नंबर्स होते हैं उनको मैंने ताक रखना शुरू कर दिया है। मतलब मैं अल्लाह ताला से ये कहती हूँ कि अल्लाह पाक आपको इन चीज़ों से प्यार है तो मैं भी इन चीज़ों से प्यार करने की कोशिश करूँगी। तो बस हर काम में अपनी नीयतों को अच्छा रखना शुरू कर दें। आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी के सारे मुश्किल से मुश्किल काम यूँ चुटकियों में हल होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर ना साथ साथ मैं आपको अपने बर्तन भी दिखा रही हूँ। अच्छा, ये वाला जो मेरा डिनर सेट है ना, इसके अभी मैंने ऊपर वाले हुक्स नहीं लगाए क्योंकि अभी तक ये मेरे यूज़ में ही नहीं आया, तो इसको मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। तो फ़िलहाल मैंने इसके ऊपर वाले हुक्स जो है ना वो नहीं लगाए। अच्छा, मेरे 2 सूप सेट हैं तो दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो ये वाला जो सूप सेट है ये ब्लैक थीम में था और ये क्राउन की शेप में बना हुआ था, ये भी बहुत प्यारा। और अगला जो सूप सेट है वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। अच्छा, ब्लैक कलर की ना ग्रेस ही कुछ और होती है, यानी कि दूर से इंसान को ना अट्रैक्ट करता है। अच्छा, आज मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी एज अ सिस्टर कि आप लोग ना सुबह शाम के अज़कार को अपनी ज़िंदगियों में लाजमी शामिल कर लें। आपको पता है सुबह शाम के अज़कार जो होते हैं ना वो इंसान को ऐसे अपनी हिफाजत में ले लेते हैं कि फिर ना कोई शैतानी असर उसके ऊपर असर करता है और ना ही कोई आफात और बलियात जो हैं वो इंसान का कुछ बिगाड़ सकती हैं। और कुरान उठा कर देखें तो अल्लाह ताला बार बार तस्बीह का जिक्र कर रहे हैं।
اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر کثرت سے ہمیں صبح و شام کے اذکار کی تلقین ملتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ صبح و شام بہت سارے ایسے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اپنی اس آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن اگر دیکھ لیں تو ہم بے ہوش ہو جائیں۔ کتنے ہی لوگوں کی نظریں ہیں ہمارے اوپر، کتنے ہی لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا شخص ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہمیں کس نظر سے دیکھ رہا ہے، ہمارے اوپر کیسے اس کی نیگیٹیوٹی اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے نا ہماری زندگی کے بہت سارے کام بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کام نہیں ہو رہا، میرے کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، یہ بندش کیوں ہو رہی ہے؟ تو وہ دراصل اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم اس ٹائم پہ نا ہم نے اذکار کا حصار اپنے گرد نہیں باندھا ہوتا۔ تو پیاری بہنوں، اپنی زندگیوں میں صبح و شام کے اذکار کو لازمی لے کر آئیں آپ لوگ، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمارے پاس ایک پاورفل ویپن ہے جو کہ ہماری حفاظت کرتی ہے۔ ویسے تو آپ کو گوگل پہ بھی مل جائیں گے، اکثر مارکیٹ سے، اسٹیشنری کی شاپ سے آپ کو چھوٹی بکس بھی مل جاتی ہیں، اور اسلام 360 سب سے بڑا ایپ ہے، مطلب وہاں پر آپ کو صبح و شام کے اذکار مل جائیں گے۔ سٹارٹنگ میں تھوڑا مشکل لگتا ہے، انسان کہتا ہے اتنی زیادہ دعائیں میں کیسے پڑھوں گا، لیکن یقین جانیں جب آپ کو عادت بن جائے گی نا، پھر آپ کو لطف آنے لگ جائے گا اور آپ بہت انجوائے کریں گے اس چیز کو۔ پھر اگر آپ اذکار نہیں کبھی پڑھ پائیں گے نا تو آپ کو اپنا اندر خالی خالی محسوس ہوگا، اور جب پڑھ لیں گی تو آپ کو اپنی طبیعت جو ہے وہ صحیح راحت والی اور فریش والی محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ تو اپنی زندگیوں میں یہ اذکار آپ نے لازمی شامل کرنے ہیں۔ اور پتہ ہے کیا، میرے اپنے ہسبینڈ، ان کو نا تھوڑا زیادہ پڑھائی والا کام مشکل لگتا ہے کہ اتنا لمبا کیسے پڑھا جائے نا، تو میری عادت بنی ہوئی ہے کہ میں روز صبح انہیں نا فجر کی نماز کے بعد ایک دعا لازمی پڑھاتی ہوں۔ اس طرح کرنے سے ان کی بھی عادت بنتی جائے گی، اور ایک دعا کو جب مسلسل ریپیٹ کرتی ہوں تو آہستہ آہستہ وہ ان کو بھی یاد ہو جاتی ہے، تو اس طرح سے ان کے لیے بھی بوجھ نہیں بنے گا اور مجھے بھی دگنا ثواب مل جائے گا۔ اچھا، تو یہاں پر مجھے یہ بتائیں کہ کانچ کے کپ میں چائے پینا کس کس کو پسند ہے؟ اچھا، مجھے نا ان میں بڑی مزے کی لک لگتی ہے چائے کی، کانچ کے کپ ہو نا تو اس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اچھا، ساتھ یہ ڈشز کا سیٹ ہے، اس میں 3 سائزز ہیں، ایک سب سے بڑا ہے، پھر میڈیم ہے اور پھر اسمال ہے۔ اکثر جب گیسٹ وغیرہ ہوں تو میں اس میں جو ہے نا ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر یہ فش والی ٹریز آ جاتی ہیں، اگر کبھی فش وغیرہ ڈش آؤٹ کرنی ہو تو اس پہ لگا لیتے ہیں۔ یہ جو اسپونس کا سیٹ ہے اس کو ابھی تک میں نے یوز نہیں کیا، یہ ایسے کا ایسے ہی رکھا ہوا ہے، کیونکہ ساتھ میں نے جو کچن کے یوز کے لیے وہ الگ رکھی ہوئی ہیں اور ان کو ابھی تک میں نے یوز نہیں کیا۔ اچھا، کافی کپس مجھے بہت پسند ہے، اسپیشلی سردیوں میں اکثر کافی کی جب بہت زیادہ کریونگ ہوتی ہے تو اس میں نا میں یہ پھر کپ یوز کرتی ہوں۔ اچھا، اس کے بعد یہ والے آ جاتے ہیں سیٹ، یہ 5 کا سیٹ ہے۔ اچھا، پہلے ایسے ہوتا تھا نا کہ اس کے اوپر آتے ہوتے تھے وہ دوسرے ڈھکن، ان کی جو لیڈز تھی نا وہ دوسری ہوتی تھیں پلاسٹک کی اس طرح، بٹ اب جو ہے نا میں نے اس میں یہ کانچ والی لی تھی، اور اس کا مطلب بہت اچھا لگتا ہے نا ڈیزائن کانچ والے اس کے ساتھ۔ اس کے اوپر بھی ابھی میں نے اس کے جو ہکس ہیں وہ نہیں لگائے، کیونکہ ابھی تک میں نے اس کو اس طرح استعمال نہیں کیا، تو اس لیے پھر میں نے ابھی لگائے نہیں ہے، ورنہ پھر مجھے ڈیوائڈر میں رکھنے کی نا مشکل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر ایک یہ چھوٹا سا ڈیکوریشن آ جاتا ہے، اور اچھا، سیلڈ کو ڈیفرنٹ شیپ میں کٹ کرنے کا مجھے بہت شوق ہوتا تھا، تو اس لیے میں نے یہ لیا تھا سیلڈ کٹر، اس میں ڈیفرنٹ بلیڈز ہوتے ہیں۔ اچھا، اکثر لوگوں کے گھر میں یہ نارملی یوز ہو رہا ہوتا ہے، تو لیکن میں نے ابھی تک اس کو یوز نہیں کیا، میں چھری سے ہی ڈیفرنٹ ڈیزائن بنا کے کر لیتی ہوں ڈش آؤٹ۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے یہ تھرمس، اور اس میں جو ہے نا 3 سائزز ہیں، یہ میڈیم والا میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ اچھا، اس میں 2 کلرز تھے، ایک بلیک تھا اور ایک وائٹ تھا، تو میں نے اس میں نا وائٹ کلر چوز کیا، کیونکہ مجھے وائٹ کلر کی نا یہاں پہ گریس اچھی لگ رہی تھی، تو میں نے اس لیے جو ہے نا وائٹ لیا، اور اس کے اوپر فلاورز بھی بہت پیارے ڈیسنٹ سے بنے ہوئے تھے، تو مزے کا سین تھا۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ ہاٹ پاٹس، تو یہ والے ہاٹ پاٹس میرے موسٹ فیوریٹ ہیں۔ ایک تو میں نے نارمل رکھے ہوئے ہیں گھر کے یوز کے لیے، اور یہ جو ہے گیسٹ وغیرہ کے لیے میں نے رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا سٹائل مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ ابھی تک یوز تو نہیں کیا میں نے، لیکن یہ ہے کہ میری نا موسٹ فیوریٹ ہیں یہ ہاٹ پاٹس۔ ان کا ڈیزائن ہی کچھ اتنا پیارا ہے کہ بندے کا دل آ جاتا ہے، اور اوپر سے پرنٹ بھی نا۔ اچھا، آج امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک واقعہ میرے سامنے سے گزرا، تو
سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ڈسکس کروں گی کہ ایمان کے کیا کیا لیول اللہ کو ہم سے ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ تو ان کا واقعہ تھا کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے، انہیں پڑھا رہے تھے، درس و تدریس میں مشغول تھے۔ تو اسی وقت نا ایک ان کا ملازم آیا اور اس نے کہا کہ آپ کا جو تجارتی سامان بندرگاہ پر اترنے والا تھا وہ ڈوب گیا ہے۔ تو امام صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور کہا الحمدللہ۔ اس کے بعد دوبارہ وہ درس و تدریس میں نا مشغول ہو گئے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ ملازم آیا اور کہنے لگا کہ مولانا صاحب وہ خبر جو تھی وہ غلط تھی، آپ کا جو جہاز تھا تجارتی سامان جس پر تھا وہ خیریت کے ساتھ بندرگاہ پر اتر گیا ہے۔ تو امام صاحب نے پھر دیکھا اس کی طرف اور مسکرائے اور پھر کہا الحمدللہ۔ ان کا ایک شاگرد وہاں بیٹھا تھا، اسے بڑا تعجب ہوا، پوچھنے لگا کہ مولانا صاحب یہ کیا بات تھی، پہلے آپ کو غم کی خبر ملی آپ نے پھر بھی مسکرائے اور الحمدللہ کہا، اور ابھی آپ کو خوشی کی خبر ملی تب بھی آپ کا مطلب وہی رویہ ہے، تو دونوں صورتوں میں آپ نے ایک جیسا کیسے رویہ بنا لیا؟ امام صاحب نے نا اس کی طرف بڑے غور سے دیکھا اور مسکرائے، کہنے لگے کہ جب وہ ڈوبا تھا تو بھی اللہ کی مرضی تھی، اور جب اللہ پاک نے خیریت سے پہنچا دیا ہے تو بھی اللہ کی مرضی ہے، ہمیں تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے نا۔ جب ہم شکر گزار ہوتے ہیں تو پوری کائنات حرکت میں آ جاتی ہے، اللہ پاک ہر چیز کو ہماری سیٹ کی ہوئی فریکوینسی پر لگا دیتے ہیں۔ انتخاب تو ہمارا اپنا ہے، یا تو شکر گزاری کے رویے پر چل پڑیں یا پھر غم زدہ لہروں پر اپنی زندگی کی ٹیون کو سیٹ کیے رکھیں۔ تو آپ جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسا بننا چاہتے ہیں، ویسا ہی سوچنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آتا ہوں۔ اگر آپ شکر گزار بن جائیں گے تو آپ کو صبح سے شام تک شکر گزار لوگوں کی ہی صحبت نصیب ہوگی۔ واصف علی واصف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دراصل جو مقام شکوہ ہوتا ہے نا، دراصل وہی مقام شکر ہوتا ہے۔ اس کو اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جا کر دیکھیں نا، تو ایک مرتبہ ایک عورت تھی جس کا بچہ فوت ہو گیا تھا اور وہ قبرستان پہ بیٹھ کے روئی جا رہی تھی اپنے بچے کی قبر پہ۔ تو نبی پاک کا گزر جب وہاں سے ہوا تو انہوں نے اس عورت کو فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے عورت صبر کر۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھ سے دور ہو جائیں، آپ کو وہ تکلیف نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ اور وہ عورت یہ نہیں جانتی تھی کہ میں مخاطب نبی پاک سے ہوں۔ تو نبی پاک وہاں سے چل دیے تو لوگوں نے اس عورت کو لان تان کی، یہ تم جانتی بھی ہو تم کس سے مخاطب تھی، تم تو رسول اللہ سے مخاطب تھی۔ تو وہ عورت بڑی پریشان ہوئی اور دوڑی دوڑی آئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کون ہیں۔ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ صبر تو وہ ہے جو صدمے کی پہلی چوٹ پر کیا جاتا ہے، یعنی جب آپ کو دھچکا لگتا ہے اس وقت ہی آپ صبر کر جاتے ہو، آپ اللہ کا شکر کر جاتے ہو، تو وہی مقام ہوتا ہے جب اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو اپنی زندگیوں کو اگر دنیا میں جنت بنانا ہے نا، تو دل سے گلے شکوے شکایتیں ختم کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں صرف اندر ہی اندر نقصان دیتی ہیں، ہمیں اندر ہی اندر دل کا مریض بناتی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے تو قیامت کے نزدیک نشانی تھی نا کہ لوگ دل کے امراض سے وفات پانے لگ جائیں گے، اور اب وہی کچھ ہو رہا ہے۔ کھڑے کھڑے لوگ جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ہارٹ اٹیکس آ جاتے ہیں۔ تو یہی باتیں ہیں کہ ہمارے دل میں جو اتنے شکوے گلے ہوتے ہیں جنہیں ہم اندر ہی اندر رکھتے رہتے ہیں اور وہ گھن ان سے آنے لگ جاتی ہے اور وہ ہماری صحت کی بربادی کر دیتے ہیں۔ تو اس کے برعکس اگر ہم رات کو سونے سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر کے سو جائیں تو اس کی وجہ سے ہمارا دل بھی سکون میں آ جائے گا اور ہماری زندگی بھی خوشگوار ہوگی، ہم ڈپریشن سے بچ جائیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب تمہارے اپنے منتخب کیے ہوئے ذریعے ناکام ہوتے نظر آئیں تو پھر اللہ کے بنائے ہوئے ذریعے تمہارے لیے معجزوں کی صورت میں ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بس اللہ پر ہمیشہ یقین رکھیں، شکر گزاری کی عادت ڈالیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ تو اس کے بعد آتی ہیں یہ ووڈن ٹریز، جس میں سے جو سب سے اسمال سائز والی ٹرے ہے وہ ابھی میں یوز کر رہی ہوں، اور یہ دو ٹریز جو ہیں وہ ابھی میں نے پیک ہی رکھی ہوئی ہیں۔ تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے اپنے برتنوں کو بھی کلین کر کے دوبارہ سے ڈیوائڈر میں لگا دیا تھا، اور اب آپ کو اس کی فائنل لک بھی دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ۔ اچھا آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے شہروں میں موسم کی کیا صورتحال ہے؟ ادھر تو خیر نیوز پہ کافی الرٹ جاری ہوئے تھے کہ طوفانی بارشیں ہیں، اور ہوئی بھی تھی، کل بہت سخت بارش ہوئی بھی تھی، لیکن آج سارا دن بادل رہے اور کوئی بارش نہیں ہوئی۔ تو آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی سٹی میں کیا سچویشن ہے، بارشیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں، کس لیول کی ہو رہی ہیں؟
تو بس اللہ پاک جو ہے نا موسم اچھا بنائے رکھے. مجھے تو ساون اور بادوں کے موسم سے نا مطلب بہت زیادہ ان سے خوف آتا ہے، کیونکہ کپڑے دھو کے ڈال دو وہ نہیں خشک ہو رہے ہوتے، عجیب سی نمی اور کپڑوں سے اسمیل، جب تک پراپر دھوپ نہ لگے تو بہت نا مطلب عجیب سا سسٹم ہوا ہوتا ہے. اور گھر میں الگ ہبس بنی ہوئی ہوتی ہے، اے سی کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا ہوتا. اور ان دنوں تو روم کولرز کی ہوا بھی بالکل اثر نہیں کر رہی ہوتی، الٹا چپ چپ والا سارا سین بنا ہوتا ہے. تو بس اللہ پاک کے اس موسم میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، لیکن بس کیا کریں، ہم انسان ہیں نا، کمزور ہیں، برداشت نہیں کر پاتے اور اللہ پاک سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں. اور میرا تو یہی ہے کہ سردیاں آتی ہیں تو میں کہتی ہوں کب گرمیاں آئیں، کیونکہ مجھ سے سردی نہیں برداشت ہو رہی ہوتی. اور جب گرمیاں آ جاتی ہیں تو میں کہتی ہوں نہیں وہ تو سردی ٹھیک تھی، اور سردیاں برداشت ہو جاتی ہیں، گرمیاں نہیں برداشت ہوتی. لیکن اصل بات تو یہ ہے نا کہ سردیاں ہوں یا گرمیاں، دونوں ہی جہنم کی سانسیں ہیں. جہنم جب ایک سانس لیتی ہے تو دنیا میں سردی ہوتی ہے، جب دوسری لیتی ہے تو گرمی ہوتی ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو ان دونوں موسموں کی شدتوں سے جو ہے نا وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین. تو آئی ہوپ آپ نے میری ویڈیو کو پسند کیا ہوگا، برتن آپ کو پسند آئے ہوں گے. کون سے والے جو سیٹ ہیں وہ آپ کو زیادہ اچھے لگے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا. تو ویڈیو کو آپ نے لازمی لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.